अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। इस बेंच के सामने वजारत दफा ने इस्तदा की कि पूरे मुल्क में इलेक्शन बैक वक्त हों। बेंच ने इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया और हुक्म जारी किया कि 27 अप्रैल तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन के इनकाद के लिए हुकूमत इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करे। मगर आज अदालत ने भी सियासी जमातों को सियासी हल ढूंढने का मौका दिया। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि पार्लियामेंट के बाहर भी काविशें हो रही हैं कि कोई सियासी हल ढूंढा जाए। इस हवाले से सियासी जमातों ने कमेटियां भी तश्कील दे दी हैं। जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकराती मेज़ पर लाने की कोशिश कर रही है। फिर अदालत ने तमाम सियासी जमातों को कहा कि कल अदालत में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं ताकि पता चल सके कि वो मुज़ाकरात करने में संजीदा भी हैं या नहीं। हम बात करेंगे लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब से कुछ ही देर में, मगर सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं दीर, जहां हमारे साथ जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब मौजूद हैं। चूँकि अब जो बॉल है उनके कोर्ट में है और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है और अदालत भी ये उम्मीद कर रही है कि किसी तरीके से जो सियासी हल है वो सियासी पार्टीज़ जो हैं वो निकालें। हमारे साथ हैं जनाब सिराजुल हक साहब। जरदारी साहब ने भी जो आज चीफ जस्टिस ने फैसला तो नहीं कह सकते, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसका खैर मकदम किया है। तो जो आज अदालत के अंदर हुआ, जहां रूम दिया गया कि सियासी पार्टीज़ जो हैं उनको मौका दिया गया कि वो सियासी हल ढूंढ लें, इस फैसले को या इस अमल को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुशावरत यही तो हमारे दीन का भी हुक्म है और जमहूरियत और सियासत का भी हिस्सा है। अमरियत यही है कि एक आदमी का लफ्ज़ ही वो कानून बन जाए, लोग उसके मुताबिक चले। लेकिन सियासत और जमहूरियत में तो मुशावरत होती है। एक बात तो ये। दूसरा है कि सियासी जमातों को सुनने का जो अमल है ये थोड़ा बाद अज वक़्त ज़रूर है, फिर भी अच्छा है। इसलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो एक्शन लिया उस वक्त भी हमारा ये ख्याल था कि चीफ जस्टिस साहब को बुलाएंगे, इसलिए कि ये इलेक्शन एक या दो पार्टियों का नहीं है। ये कोई ऐसी ज़ाती गाड़ी नहीं है जहां आप चाहे उसको ले जाएं। इसमें हम सब बैठे हैं, हम सब इसमें, बल्कि 23 करोड़ अवाम है इसके असल वारिस है और ओनर है। तो एक इदारे को खुद अपने कंधों पर इतना बड़ा बोझ उठाना ये खुद उस इदारे के लिए फायदेमंद नहीं है। तो अब भी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन चूंकि न हुकूमत का मसला है न किसी और जमात का, ये हम सब का मुश्तरका मसला है। तो हम चाहते हैं कि अब भी एक कॉमन और मुश्तरका कंसेंसस के साथ तारीख का तयन हो जाए जी, और यकीनी बनाया जाए कि उसका रिजल्ट और नतीजा भी फिर कबूल हो। माजी में चीफ जस्टिस साहब ने किसी भी सियासी जमात को नहीं सुना, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एच नायक हो या अकरम शेख साहब हों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो क्या आप इनके इस अमल से मायूस हुए थे? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये मसला न दीवानी मसला है न फौजदारी मसला है, ये तो 100% एक सियासी मसला है। तो अगर एक सियासी मसले में आप सियासी जमातों को नहीं सुनते हैं तो आप किसको सुनेंगे? और इसका नतीजा यही निकला कि जब आपने सियासी पार्टियों को नहीं सुना तो फैसला आया भी, लेकिन अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? फर्ज करे एक पार्टी के कहने पर इलेक्शन हो भी जाए तो उसका जो नतीजा निकलेगा वो कौन कबूल करेगा? और फिर ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये हो रहा है कि जनाब 2 सूबों में इलेक्शन हो और 2 सूबे में ना हो। ये तो देखने में आया है कि कौमी असम्बली का इलेक्शन एक दिन हो और सूबाई असम्बली का इलेक्शन दूसरे दिन हो, उसके भी असर खराब निकले। लेकिन ये तो कभी भी नहीं हुआ है कि एक सूबे में इलेक्शन हो फिर दूसरे सूबे में इलेक्शन हो। इसलिए हमारा ये मौक़िफ़ है कि एक मुल्क है, एक यूनिफॉर्म फैसले के तहत पूरे मुल्क में बैक वक़्त इलेक्शन हो, उसके तारीख पे बात हो सकती है। उसमें अगर एक तजवीज़ 14 मई का है और एक तजवीज़ ये है कि अक्टूबर के बाद भी हम देखेंगे, नहीं, हम समझते हैं कि हमें अपने रेड लाइन से नीचे उतरना होगा और अपने मौक़िफ़ से थोड़ा 2 कदम आगे
جانے کی بجائے پیچھے ہٹنا ہوگا. جی فرض آپ کی مرضی پر الیکشن ہوا اور الیکشن سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ قطع کلامی معاف سراج صاحب، آپ نے یہ کہا کہ جی ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جی اکتوبر کے بعد الیکشنز ہوں. یہ تجویز جو ہے یا یہ جو رائے ہے یہ کون رکھتا ہے؟ یہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں کہ اگر وہ گھوڑے پر سوار ہے تو کیوں اترے، اگر وہ حکومت کر رہے ہیں تو کیوں چھوڑے. اور یہ تو ایک بیانیہ ہے کہ گزشتہ حکومتیں اتنے مسائل پیدا کیے ہیں کہ اس کو حل کرنے کے لیے مزید وقت چاہیے. تو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی سوچ ہے. یعنی پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تو آپ کو یاد ہوگا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ابھی تو ہم مسلم لیگ کا گن صاف کر رہے ہیں. پھر پی ڈی ایم نے حکومت سنبھالی تو یہی کہتے تھے کہ مسائل بعد میں حل ہوں گے، ابھی تو ہم اس کے خراب اثرات کو کم کر رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے یہ دونوں سیاسی پارٹیاں جو برسر اقتدار رہی ہیں انہوں نے مسائل میں اضافہ کیا، ادارے کمزور ہو گئے. جی مگر میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ کیا یہ ایک ڈیمانڈ جو ہے کہ جی اکتوبر کے بعد الیکشنز ہونے چاہیے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون بالخصوص کی ہے اور جے یو آئی فے کی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ہے؟ دیکھیے سسٹر، یہ تو پی ڈی ایم کے بہت سارے لوگوں کے بیانات آتے رہتے ہیں کہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے، اس کے بعد بھی ہم دیکھیں گے اور ہماری مرضی کے مطابق ہوں گے. تو یہ الیکشن کسی پی ڈی ایم یا پی ٹی آئی کے مرضی کے مطابق ہوں گے بھی اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. اس لیے میں یہی کہوں گا کہ ہم سب کو بلانا چاہتے ہیں، ہم سب کو سننا چاہتے ہیں اور ایک ایسے تاریخ پر متفق ہونا چاہتے ہیں جو سب کو قابل قبول ہو. جی مگر آپ کے سامنے ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہے اور آپ نے ماضی میں یہ کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کوئی کنڈیشنز ہمارے سامنے نہیں رکھیں، کوئی کنڈیشنز مذاکراتی میز پہ آنے کے لیے نہیں رکھیں، مگر پھر بھی ابھی تک انہوں نے صرف 3 رکنی ایک کمیٹی ہی بنائی ہے. تو جب خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی اور طویل ملاقات ہوئی، اس کے اندر وہ اس بات پہ رضامند ہو گئے ہیں کہ وہ خود بذات خود جو ہے مذاکراتی میز کے اوپر آئیں گے؟ ایک آدمی پر ایک بات پر سب کا اتفاق ہے، صدر پاکستان کا، وزیر اعظم کا، سیاسی لیڈروں کا، جس کو بھی آپ سنیں، وہ یہ ہے کہ حالات خراب ہے اور سب جانتے ہیں کہ اس وقت سب بند گلی میں ہے. اب اس دلدل سے ملک کو کون نکالے اور کیسے نکالے، اس کا راستہ ہم الیکشن سمجھتے ہیں. یہی بات ہم نے وزیر اعظم صاحب سے بھی کی، یہی بات پی ٹی آئی کے چیئرمین سے بھی کر رہے ہیں، یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی کر رہے ہیں، یہی بات جناب اسفندیار ولی خان صاحب سے بھی کر رہے ہیں. سب کے ساتھ یہی بات کر رہے ہیں کہ سیاست اپنی ہو لیکن الیکشن تو اپنی اپنی نہیں ہے نا، الیکشن تو ہم سب کا ہے. تو کیوں نہ ہم ایک میز پر بیٹھ جائیں اور طے کر لیں کہ یار لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے. مگر سراج الحق صاحب یہ بات تو آپ نے کہی، مگر خان صاحب نے جواب میں کیا کہا؟ چونکہ خان صاحب علن بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میں خود مذاکراتی میز کے اوپر نہیں آؤں گا، میں براہ راست سیاسی جماعتوں سے، سیاسی قیادت سے بات نہیں کروں گا. تو اگر یہ بات نہیں ہوتی، خان صاحب خود نہیں کرتے، تو پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ کمیٹی کو نہیں مانیں گے جو عمران خان صاحب نامزد کریں گے، وہ چاہیں گے کہ خود عمران خان صاحب مذاکراتی میز پہ آئیں. کوئی آپ نے ان سے کوئی گارنٹی لی ہے کہ خان صاحب خود مذاکراتی میز پہ آئیں گے؟ دیکھیے میری بات کو آپ سنیں، مسئلہ ایک تاریخ کا ہے، کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے. اس کے لیے کون کس سے ملنا چاہتا ہے، کون کس سے ملنا نہیں چاہتا ہے، یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. مسئلہ ایک فارمولے پر متفق ہونے کا ہے. تو اگر پارٹیوں کے نمائندگان کے درمیان مذاکرات ہو اور ایک تاریخ کا تعین ہو، مسائل حل ہوں گے. باقی تو ارینجمنٹ ہے، وہ تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے.
تو یعنی خان صاحب نے ابھی تک رضامندی، آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے انہوں نے رضامندی شو نہیں کی کہ وہ خود مذاکراتی میز پہ آئیں گے، صرف آپ نے ابھی تو گفتگو کا آغاز کیا ہے. اس وقت خان صاحب کی پارٹیز کے جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہمارے درجنوں کارکنان جو ہیں وہ حراست میں ہیں، ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سسٹر، میرا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب اور عمران خان کی ملاقات ہو. میرا ایجنڈا صرف ایک ہے کہ ایک ایسا ڈیٹ ہو جس پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہو. وہ ملاقات کرے یا نہ کرے یہ وہ ان کی مرضی ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن خانہ جنگی کا ذریعہ نہ بنے، فساد کا ذریعہ نہ بنے، مزید تباہی اور معاشی تباہی کا ذریعہ نہ بنے. مگر اس کے لیے کچھ کنڈیشنز تو آپ کو طے کرنے پڑیں گے سراج الحق صاحب، اور آپ کی طرف ہی دیکھا جا رہا ہے. آج عدالت کے اندر بھی آپ کے حوالے سے بات کی گئی کہ جی آپ کی کاوشیں ہیں کہ آپ سیاسی جماعتوں کو ایک ہی ٹیبل پہ لانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے کچھ سٹیپس لینے ہوں گے. خان صاحب کے تحفظات ہیں کہ جی پنجاب میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے. آپ نے بھی کہا کہ جی تمام اداروں کو امپارشل ہونا ہوگا، الیکشنز کو صاف و شفاف ہونا ہوگا. تو اس کے لیے پھر آپ کیا روڈ میپ جو ہے ان کو تجویز کریں گے؟ یہ جب ہم سیاسی لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں نا جی، اس کو طے کرنا ہوگا، معاہدہ کرنا ہوگا کہ اس الیکشن میں ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو، اس الیکشن میں عدلیہ بھی غیر جانبداری کا ثبوت دے، اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ بھی غیر جانبداری کا ثبوت دے. یہ تب ہو سکتا ہے جب تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہو جائے. ورنہ اگر یہی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی رات کے اندھیروں میں ملنا چاہتے ہیں اور وہاں معاملات طے کرتے ہیں، تو اگر آپ رات کے اندھیروں میں معاملات طے کرتے ہیں تو وہ آپ کا پھر ذاتی مسئلہ بنتا ہے. ماضی میں اس سے نقصان ہوا ہے. ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب، جو آج کل تمام سیاسی جماعتوں کو مذاکراتی میز پر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں. آپ کو ایک بہت بڑا ٹاسک دیا گیا ہے، ایک مشکل ہے، ایک چیلنج ہے. فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ عمران خان صاحب سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. تو آپ تو بات کی شروعات ہی تب ہوگی جب مین پلیئرز ہوں گے. آپ نے مین پلیئرز کو مذاکراتی میز پہ لانا ہے. اس وقت کتنی رضامندی، کتنے قریب ہیں آپ اس عمل کو یقینی بنانے میں؟ سسٹر، میں کب چاہتا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کے بوسے لے لیں، معانقے کر لیں. میں چاہتا ہوں کہ سب ایک تاریخ کی تعین پر اتفاق کر لے. یہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر کوئی اور کرے گا، لیکن وہ الیکشن نہیں ہوگا. ماضی میں یہی اس رویے کی وجہ سے تو مارشل آئے ہیں. پیپل پارٹی اور قومی اتحاد کیوں لڑے؟ لڑنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ضیاء الحق کا مارشل آیا، 90 دن کے لیے آیا تھا. یہ 90 دن کے جو فگر ہے بہت مشہور ہے، لیکن 90 دن کے بعد پھر 9 سال بھی گزر گئے. یہی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ جو آج کل خدا کے حکم سے شیر و شکر ہے، ان کی لڑائی کی وجہ سے 97 میں پرویز مشرف کا مارشل لا ہم نے دیکھا، ایمرجنسی پلس وہ ہم نے دیکھا. تو وہی پاکستان ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہی کلچر اور روایات ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کی مرضی ہے اگر آپ نہیں چاہتے ہیں. لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا بھی چاہتا ہوں کہ اس الیکشن کے نتیجے میں اگر پاکستان ٹریک پہ نہیں چلا تو یہ جو موجودہ سسٹم سیاست جمہوریت ہے ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یہ تو خود بلاول نے جو اقتدار یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہے مولانا صاحب، یہ بات بہت اہم ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر، ان کی مدت ختم ہونے جا رہی ہے، ایک کی ختم ہو چکی ہے. ان کو کس جواز اور کس عمل، کس سیاسی جواز اور قانونی جواز کے تحت آگے لیا جائے گا تو ایک پریسیڈنٹ سا بن جائے گا. تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ جب اکتوبر ہوگا تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس سینٹر کے اندر آئیں گی، بلوچستان میں آئیں گی اور سندھ کے اندر آئیں گی، ان کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا جائے 1 سال تک؟ دیکھیے، اگر 90 دن الیکشن کے لیے آئین میں موجود ہے
لیکن سپریم کورٹ اور صدر پاکستان کے ایڈوائس اور حکم کے نتیجے میں انہوں نے خود 90 دن کے بجائے 14 مئی مقرر کر کے 90 کی بجائے 105 بنایا. یہی مسئلہ یہ نگران حکومتوں کا بھی ہے. تو اگر اتفاق ہو جاتا ہے تو ان کے جو ٹینیور ہے وہ کم از کم ہوگا. اگر اتفاق نہیں ہوتا ہے تو یہ ٹینیور اور بھی بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں نظریہ ضرورت تو آلریڈی ایک نظریہ موجود ہے. آپ دیکھتے ہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، پسند ہو یا نہ پسند ہو. اس لیے میں کہوں گا کہ اگر نگران حکومتوں کے اس ٹینیور کو کم سے کم رکھنا آپ چاہتے ہیں، پھر راستہ یہی ہے کہ ایک تاریخ پر اتفاق ہم کر ہی لیں. آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو ایک خدشہ ہے کہ اکتوبر کے اندر بھی الیکشنز نہیں ہو پائیں گے، اور اگر اکتوبر کے اندر الیکشنز نہیں ہو پائیں گے تو ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے. میری تجویز یہی ہے کہ مرکز اور صوبوں میں نگران حکومتیں ہوں اور الیکشن کا انعقاد ہو جائے. ایک صوبے میں، پھر دوسرے صوبے میں، پھر ضمنی الیکشن، پھر جنرل الیکشن میرا ملک کو سوٹ نہیں کرتا ہے. لیکن یہاں ہر وقت ایمرجنسی اور ایمرجنسی پلس کے خطرات تو موجود ہے. یہ تو خود حکمران پارٹی کے بہت اہم منسٹر کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ تو کا خطرہ تو ہے. اور اگر ایسا ہوا تو کیا تمام سیاسی جماعتیں گھر جائیں گی یا یہ موجودہ سیٹ اپ کنٹینیو کرے گا؟ گھر جائیں گے یا گاڑی میں بیٹھ کر، جہاز میں بیٹھ کر عمرے پہ جائیں، جہاں چاہیں ان کی پھر مرضی ہوگی. لیکن ان کو شاید الیکشن بھی نصیب نہیں ہوگا. یہی لوگ پھر آئندہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیں گے، جو اس وقت قومی اسمبلی میں حصہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں. اس لیے کہ ماشاءاللہ جب بھی ہو وہ جنرل الیکشن کی بجائے ہمیشہ بلدیاتی نظام درست. زیادہ ماضی میں یہی ہم نے دیکھا ہے. بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم حکومت سے پوچھیں گے کہ ان کے پاس کیا آپشنز ہیں، چونکہ آج سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہہ دیا ہے کہ حکومت الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جو ہے وہ فراہم کرے. ہم حکومتی موقف لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ہونے تھے لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب، مگر ابھی تک وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے. اسے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور یہ کاوشیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے تمام سیاسی جماعتیں، JUIF اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر آ جائیں. ابھی تک جو پوزیشنز رہی ہیں JUIF کی وہ یہی رہی ہے کہ وہ کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور وہ عمران خان سے مذاکرات نہیں کریں گے. دوسری طرف سے ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود مذاکراتی میز کے اوپر نہیں آنا چاہ رہے. معاملات جو ہیں آج جو عدالت میں ہوا اس سے یہ لگ رہا ہے کہ عدالت چاہتی ہے کہ سیاسی حل ڈھونڈا جائے. ہمارے ساتھ ہیں امجد شاہ صاحب جو پاکستان بار کونسل کے ایک اہم ممبر ہیں، سینئر وکیل ہیں. امجد شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کرنا تھا مگر ابھی تک وہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہیں. تو آج جو عدالت کے اندر ہوا، خاص طور پہ آج عدالت نے ایک بات کہی. آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں ایک طویل ملاقات ہوئی DGISI اور دیگر جو ملٹری کے آفیشلز ہیں چیف جسٹس کے ساتھ، اور آج چیف جسٹس نے ایک کامنٹ دیا، ایک آبزرویشن دی. انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں پہلے یہ بتا دیا جاتا کہ سیکیورٹی صورتحال کیا ہے تو حالات کچھ مختلف ہوتے، مگر انہوں نے کہا کہ اب چونکہ ججمنٹ جو ہے ہم نے دے دی ہے، اٹ از ان دا فیلڈ، تو اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. ایک طرف سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ نیوٹرل ہے، دوسری طرف سے یہ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ وہ سیاست کے اندر مداخلت کر رہی ہے. تو یہ جو آبزرویشن ہوئی اور جو ملاقات ہوئی ہے اس کو وکلا برادری کیسے دیکھے گی؟ کیا ان کو ملاقات کرنی چاہیے تھی؟ یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک تھا؟ اس طرح سے اس ملک کا تو یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہی ہے یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے. اور رہ گئی بات یہ کہ چیف جسٹس سے ان کی ملاقات، اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ چیف جسٹس جس وقت وہ کوئی جوڈیشل فیصلہ کر رہے ہوں تو وہ ساری پروسیڈنگ جو ہے وہ کورٹ کے اندر ہونی چاہیے، وہ کسی علاج سے ملاقات میں نہیں ہونی چاہیے. طریقہ کار تو یہی ہے. اور رہ گئی بات چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا تو ہم کوئی اور فیصلہ کرتے. تو آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ فیصلہ ہوا ہے اور ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو ریویو کر دیں.
چاہے ان کے سامنے کوئی پٹیشن ہو ریویو کی یا ادروائز وہ سمجھتے ہوں کہ اس فیصلے کو ریویو ہونا چاہیے، اگر وہ کسی بریفنگ سے یا آج ایک پٹیشن آئی منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے، تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کو ریویو بھی کر سکتے تھے. اب انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا. اب رہ گئی بات یہ کہ 27 اپریل تک فنڈ مہیا کرنا، انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ آرڈر کر دیا ہے. کوئی بھی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ ایگزیکٹو نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی لمیٹیشن کے مطابق ہی کریں گے. وہ کریں گے آرڈر امپلیمنٹ، کورٹ کا آرڈر ہے، لیکن وہ قانون اور آئین کے مطابق جو ان کے پاس اختیارات ہیں، جو بیانڈ دی کنٹرول اگر کوئی چیز ہے تو وہ آ کے کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے. تو جو ان کے اختیار میں ہے اس کے مطابق کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ ہوگا. جو چیزیں ان کے اختیار سے باہر ہوں گی تو وہ تو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. مگر جو آپ یہ بات کریں کہ جی وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، آج آپ نے دیکھا کہ ایک اور پٹیشن بھی دائر ہوئی، اور بلکہ صبح ہی دائر ہوئی کہ تمام جو الیکشنز ہونے ہیں وہ ایک ہی دن پہ ہونے ہیں، اور وہ پٹیشن جو ہے وہ ٹیک اپ بھی کر لی. تو اس سے کیا اشارہ ملتا ہے کہ کیا عدالت ایک طریقے سے پھر سے بیک ٹریک کر رہی ہے سپریم کورٹ اور اجازت دے رہی ہے کہ جی سیاسی معاملات سیاسی لوگ ہی حل کریں؟ لگتا تو یوں ہی ہے، کیونکہ اس ملک میں تو ایسا ہی ہوا ہے کہ جب بھی بڑے افسران آ کے جج صاحبان سے ملے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے آرڈر جو ہے وہ امینڈ ہو جاتے ہیں. اچھا، مگر ایک اور بھی چیز جو انٹرسٹنگ ہے جو آج عدالت کے اندر ہوئی، اور اس کو پتہ نہیں جو وکلا برادری ہے وہ کیسے دیکھتی ہے، کہ جتنے بھی جج صاحبان ہیں انہوں نے بار بار اس بات کا، پہلے تو وہ بڑے برہم ہوئے، وہ بڑے غصے میں تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی جو حکومت ہے اس کو عمل درآمد کرنا چاہیے تھا ہمارے حکم کے اوپر، مگر کہیں نہ کہیں وہ سپیس بھی دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ایک پریکٹسز بل ہے سپریم کورٹ کا جو آ رہا ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023، اب کل جو ہے اس نے پاس ہونا تھا، آج صدر نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اس کے اوپر انٹرم آرڈر جو آیا ہے اس حساب سے وہ جو انٹرم آرڈر ہے یہ بل جو ہے یہ انیکٹ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس بل کا پھر کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیں، اس کے لیے تو ہمارا جو بار کا موقف ہے وہ 17 اپریل کو ہماری جو میٹنگ ہوئی، آل پاکستان ریپرزنٹیٹیو میٹنگ، اس میں بار نے یونینیمسلی اس کو انڈورس کیا ہے کہ یہ ہمارے مطالبے پہ ہوا ہے اور ہم اس کے لیے ہر لیول تک جائیں گے. سپریم کورٹ کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے، پارلیمان کے سامنے بھی، ہر جگہ پر. اور اسی تناظر میں ہم نے 29 اپریل کو کوئٹہ میں پہلا کنونشن جو ہے رکھا ہے، پورے پاکستان میں کنونشنز ہونے ہیں. اور اس بل کو صدر پاکستان تو ریجیکٹ کر نہیں سکتے کیونکہ دوبارہ ان کے پاس گیا ہوا تھا، وہ کریں یا نہ کریں اس نے قانون بن پاس ہو جانا ہے، وہ کل ہی پاس ہو جائے گا. جی مگر پھر اس کا مستقبل کا کیا ہوگا؟ چونکہ جی انٹرم آرڈر آیا ہوا ہے، اس کے اوپر سٹے آرڈر ہوا ہے نا، انٹرم آرڈر آیا ہوا ہے کہ جی یہ نل جو ہے، جی ہاں انٹرم آرڈر جو ہے اس کے متعلق دیکھیں نا، یہ ایسے آرڈرز ہیں جو سپریم کورٹ کو متنازع بناتے ہیں. یہ انٹرم آرڈر، پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ان کا آرڈر، یہ اس کا سو موٹو لینے والا آرڈر، یہ ایسے آرڈر تھے جو سپریم کورٹ کو جس انداز میں لیے گئے انہوں نے سپریم کورٹ کی، میں سمجھتا ہوں کہ عزت میں کمی کا باعث بنے ہیں. سپریم کورٹ مگر سر پریکٹیکلی سپیکنگ یہ جو بل تھا اس کے تحت جو ہے چیف جسٹس کی جو پاورز تھیں ان کو کلپ کیا جانا تھا، اور ایک طریقے سے جمہوری طریقے سے جو سو موٹو کا ایک طور طریقہ ہے وہ دیا جانا تھا. مگر چونکہ اس کے اوپر عمل درآمد سپریم کورٹ نے روک دیا ہے، تو ہم کیا سمجھیں کہ یہ بل پاس ہو جائے گا مگر عمل درآمد نہیں ہو پائے گا اس کے اوپر؟ نہیں، دیکھیں آخر میں اس پر عمل درآمد ہونا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، باقی دنیا میں بھی، باقی مہذب دنیا میں بھی تو طریقہ کار ہے. انڈیا میں آپ کے سامنے اور دولت مشترکہ کے ممالک ہیں، وہاں پر بھی چیف جسٹس صاحبان کے بینچ بنانے کے جو اختیارات ہیں وہ مختلف ہیں. وہاں پہ جو سو موٹو پارز ہیں اس کے لیے انہوں نے پیرامیٹرز بنا رکھے ہیں. ابھی بھی جو ہمارا مطالبہ تو بیسک یہ نہیں ہے کہ صرف ایک اپیل کا رائٹ دیا جائے. ہمارا مطالبہ اس اپیل کے رائٹ کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو سٹرکچر کیا جائے اور سو موٹو ان کیسز میں نہ لیا جائے جہاں پر آرڈینری ریمیڈیز موجود ہیں. بدنصیبی سے ہمارے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں
وہ ایبسولوٹ پاور ایک اپنے پاس چاہتے ہیں، ایک تلوار انہوں نے اٹھائی ہوئی ہو. جی لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اتنا بڑا اختیار کے باوجود ہم دنیا میں 140 میں سے 136ویں نمبر پہ ہیں. جی مگر اگر اس اختیار سے ہمارا جوڈیشل سسٹم بہتر ہو سکتا تو آج اتنے بڑے اختیار کے ساتھ ہم اوپر کے 10 نمبروں میں ہوتے. پاکستان بار کاؤنسل کا امجد شاہ صاحب یہ بھی مطالبہ رہا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہیں اس کو بھی کسی جمہوری طریقے سے کرنا چاہیے، اس کا بھی طور طریقہ ہونا چاہیے. مگر حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ لاء منسٹر نے خود ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ جو 2 جونیئر ججز تھے ان کو آؤٹ آف سینیورٹی جو ہے ان کو ایلیویٹ کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے اس وقت جنرل باجوہ تھے. تو اس کے اوپر پاکستان بار کاؤنسل کا رد عمل سامنے نہیں آیا. تو اگر اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ ججز کون اور کیسے اپوائنٹ کرنا ہے تو پھر اس ملک کے اندر جو آئین اور قانون کا مستقبل ہے وہ کیا ہوگا؟ بدنصیبی ہے ہماری. دیکھیں صرف 2، ایک اردو سپیکنگ اور ایک ہمارے پنجابی ججز کو اس طرح سے لایا جاتا ہے کہ ان کے پاس بڑے عہدوں تک وہ پہنچ سکیں. پٹھان، بلوچی اور سندھی ججز کو اس طریقے سے لایا جاتا ہے کہ وہ نیچے ہی رہیں، وہ اوپر والے جو اعلیٰ عہدوں تک نہ پہنچ سکیں یا بہت کم ٹائم کے لیے پہنچے، کیونکہ وہ لوگ ذرا آزاد منش قسم کے ہوتے ہیں. مگر سر آج وہ جو 2 ججز ہیں وہ ان 8 ججز بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس نے یہ جو پریکٹسز اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے اوپر انٹرم آرڈر دیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ یہ برقرار نہیں رہے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو آج کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ہی پیج پر ہے؟ نہیں، دیکھیں وہ 2 نہیں 6 وہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان 8 میں سے جس پہ بار کو شدید ریزرویشن تھی. ہم نے ان کو پوری طرح سے ان کو ریزسٹ کیا تھا، ہم نے ان کا اختلاف کیا تھا، ہمارے جو وہاں پہ نمائندے بیٹھے ہیں انہوں نے. لیکن بدقسمتی سے وہ کیونکہ اس کا لا منسٹر کا اور اٹارنی جنرل کا جو ووٹ تھا وہ ڈیسائیسو ثابت ہوا اور یہ لوگ بن گئے. ہم بار نے جب بھی کوئی موقف دیا ہے، چاہے وہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے بارے میں ہو، چاہے وہ فائز صاحب کے اس کا جو ان کا تھا ریفرنس اس کے بارے میں، چاہے وہ اس سینیٹی پرنسپل پہ، چاہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے ہماری بات نہیں مانی تو انہیں معافی مانگنی پڑی، چاہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بات نہیں مانی تو آخر انہیں معافی مانگی. مگر آج بھی بہت شکریہ امجد شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے ہمیں آگاہ کیا. مگر آج بار جو ہے کسی حد تک ڈیوائیڈڈ ہے، مگر پاکستان بار کاؤنسل جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہے. اور آج پاکستان بار کاؤنسل کے امجد شاہ صاحب بڑے کلیئرلی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پریکٹسز اینڈ پروسیجر بل ہے جس کے تحت چیف جسٹس کے جو پاورز ہیں اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا، آج بار اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ناظرین معذرت سے آج لاء منسٹر صاحب ہمیں جوائن نہیں کر سکے چونکہ ایک جو میٹنگ ہے وہ جاری ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معاملات کتنے پیچیدہ ہیں، ہماری نظریں اس کے اوپر رہیں گی. مگر آج کے لیے منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.